रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं उन तमाम जो है हमारे रीडर्स और लिसनर्स उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 अगर आप मेरी कहानियों को सुनते हैं या पढ़ते हैं इस चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी मेरे चैनल को और मेरे सब्सक्राइबर की तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा। तो काइंडली एक दफ़ा फिर मैं सबसे कहूँगी, सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको ये है कि डेली का एक न्यू नावल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है लागी तुमसे दिल की लगन। ये शहनाज सदीक का नावल है जो दिसंबर 2010 के शुमारे में माहनामा शुआ के शुमारे में शामिल हुआ था। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि जो हीरो है वो अपने गांव का सरदार होता है और वो एक मेहमान खुसूसी के तौर पर किसी कॉलेज के फंक्शन में जाता है। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट होती है जो अनारकली का मतलब करैक्टर प्ले करती है, तो उसको वो पसंद आ जाती है। वो उसके पास अपना रिश्ता भेजता है तो उसके घर वाले इनकार कर देते हैं। इसी से मुतल्लिक है, आगे मैं कुछ और नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत ही मज़े की स्टोरी है, रोमांटिक है। तो अगर सारी बता दी तो आप फिर क्या सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लागी तुमसे लगन बाय शहनाज सदीक। उसकी आंख हस्बे मामूल फ़कीर बाबा की पुकार पर खुली थी। पाँव में जूती अड़सते हुए उसने सर पर दुपट्टा डाला और फिर प्लेट में खुश्क आटा लेकर गेट पर जा पहुंची। तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है बाबा, मेरा दिल करता है कि मैं सुनती जाऊं। फ़कीर बाबा के थैले में आटा डालते हुए आज उससे अपने दिल की आवाज़ को ज़बान दे ही दी। वो मुस्कुराया और फिर उसके सर पे हाथ फेरते हुए आगे बढ़ गया। गली के चारों तरफ उसकी पुरतासर आवाज़ एक बार फिर से गूंजने लगी। माली दाकम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालक दाकम फल फूल लाना लावे या ना लावे। वो गेट से टेक लगाए उससे तब तक देखती रही जब तक वो गली का मोड़ना मुड़ गया। फिर आहिस्ता से गेट बंद करते अंदर आ गई। नमाज अदा की, कुरान की तिलावत की और फिर चिड़ियों का दाना लेकर छत पर आ गई। मुंडेर पर पड़े बर्तन में दाना डाला, साथ पड़ी खाली कटोरी को पानी से भरा और फिर मुतमईन होती नीचे आ गई। सूरज ने चारों तरफ अपनी शुआएं बिखेरना शुरू कर दी थी। वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। बरामदे में बिछे तख्त पर अब्बू को बैठे देखकर उसने सलाम किया, जो किसी गहरी सोच में गुमते चौंक गए और फिर कितनी देर काली चादर के हाले में सजे उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते रहे। आपने नाश्ता कर लिया? उनके सामने मौजूद खाली बर्तनों को देखते हुए वो बोली। हाँ, उन्होंने बेख्याली में हंकारा भरा। वो बर्तन उठाती किचन की तरफ बढ़ गई जहाँ अम्मी उसका नाश्ता बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या मेरा नाश्ता तैयार है? हाँ बैठो तुम, मैं देती हूँ। वो वहाँ पड़ी इकलौती कुर्सी पर टिक गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इसके वालिदैन इन दिनों जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, अभी कुछ महीनों की ही तो बात थी कि उनके घर में कितना सुकून था। ना जाने किसकी नज़र लग गई थी उनके खुशहाल घराने को। वो हंसते बंसते लोग गुमसुम होकर रह गए थे। टप टप उसकी गोद में पड़े हाथों पर गिरते आंसू अपने दुख की दास्तान सुनाने लगे। अब रोने से क्या फ़ायदा, पहले सोच समझ कर फैसला करना था। उसके सामने नाश्ता रखते हुए अम्मी ब्रहमी से गोया हुई। मुझसे आप दोनों की बेइज्जती नहीं देखी जाती अम्मी। मोहल्ले वाले जिस अंदाज में अब्बू की शराफत पर उंगली उठा रहे हैं, मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने आंसू भरी आंखें उठाई। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है मायदा, अपने अब्बू के इल्म में आने से पहले पहले अपना फैसला बदल लो। ये सब ठीक नहीं हो रहा। मेरा और अपने अब्बू का ही एहसास कर लो। मोहूम सी उम्मीद के तहत उन्होंने उसे समझाना चाहा। आपका और अब्बू का ही तो ख्याल है अम्मी, वरना मैं उस तरह कभी ना सोचती। उसके हलक में नमकीन गोला सा फंस के बहुत मुश्किल से मैं ये फैसला कर पाई हूँ। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। आप भी इस फैसले को दिल से ना सही मगर हालात की मजबूरी समझकर कबूल कर लीजिए। आप दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं और आप दोनों के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। उसने उनके दोनों हाथ थामे। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? मैं मजबूर हूँ अम्मी, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। हम कमज़ोर हैं अम्मी, हम ये घर ही छोड़ देंगे। हम पहले भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं ना, और कितने घर बदलेंगे। उसकी बात में वज़न था मगर उन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी। कैसे अपनी नाजों पली को खारदार राहों पर चलने की इजाज़त दे देती। तुम हिम्मत करो मायदा, कोई ना कोई राह ज़रूर निकल आएगी। प्लीज़ अम्मी, मुझे कमज़ोर मत करें। टूटे लहजे में जैसे उससे गुजारिश की। वो कितनी ही देर दुख भरी नज़रों से उसके मुंतशिर वजूद को देखती रही और फिर एक खफगी का तासर देती खामोशी से बाहर निकल गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो अपने फैसले पर मजबूती से जमी नहीं रह सकेगी।
میں کیا کروں امی، میں مجبور ہوں، میں کمزور نہیں تھی مگر میرے رشتوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ وہ وہی میز پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے دل نے کہا کہ وہ اپنے وجود کو ہی آگ لگا دے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ کالج کے ڈرامہ فیسٹیول میں اس نے انارکلی کا رول پلے کیا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی مگر اس گیٹ اپ نے اس کے حسن کو مزید پرکشش بنا دیا۔ ہر آنکھ پلک جھپکے بغیر اس کے سوگوار روپ کو دیکھتی رہی، اور یہیں اس فنکشن کے چیف گیسٹ سردار شاہویر اس پر اپنا دل ہار گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ عمر میں ان سے کتنی چھوٹی ہے، انہیں بس اپنے دل کا خیال رہا جس کی ہر دھڑکن میں وہ بغیر اجازت آ کر سما چکی تھی۔ انہیں اگر کچھ یاد رہا تو اس کا سوگوار حسن، اس کی معصومیت، اس کی دلکشی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اس کے گھر اپنا پرپوزل بھیج دیا، اور وہیں سے مائدہ کی زندگی کا بھیانک باب شروع ہو گیا۔ اصغر صاحب نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ بات سردار شاہویر کی غیرت کو تازیانے کی طرح لگی۔ دل کا معاملہ رفتہ رفتہ انا کا سوال بن گیا، اور پھر انا ضد میں ڈھلتی گئی۔ مائدہ اور اس کے گھر والوں کی زندگی تنگ سے تر ہوتی گئی۔ محلے والے علیحدہ ان کے گھر پر نظر رکھنے لگے، کنسوئیاں لینے لگے۔ تنگ آ کر انہوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ 4 دن ہی وہ نئے گھر میں سکون سے رہ پائے تھے کہ ایک دن کچھ عورتیں ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکریاں تھامے ان کے گھر چلی اور پھر تمام شگن رکھتے وہ اس کی منگنی کی تاریخ طے کر کے چلی گئیں، جبکہ وہ تینوں حق کا بقا ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ مائدہ پھر بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ اسے سردار شاہویر پر بے انتہا غصہ آیا جس نے ان سب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اسی غصے کے زیر اثر وہ ان کے محل نما گھر جا پہنچی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ خود کو اپنی دولت کے بلبوتے پر جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے؟ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، حاکم ہے، دوسرے محکوم نظر آتے ہیں۔ کسی صورت وہ اپنے اشتعال کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ انہوں نے حیرت سے اس چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھا جو اس وقت شعلہ جوالا بنی کھڑی تھی، پھر ہاتھ کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا کہا۔ وہ سب ایک ایک کر کے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ مجھ سے آج تک اس لب و لہجے میں کسی نے بات نہیں کی، یہ لہجہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ مگر اب وہ رکے، پھر بولے، خیر چھوڑو، تم پہلی بار اپنے گھر آئی ہو، اس لیے تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں درگزر کرتا ہوں۔ وہ اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے، وہ ان کے اونچے لمبے قد کو غصے سے گھورنے لگی۔ بے شک ان کی شخصیت ایسی ضرور تھی کہ مقابل کو لمحوں میں اپنا اسیر کر لے، مگر اس وقت ان کے سامنے مائدہ تھی جسے کچھ ہی دنوں میں ان سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ میرا گھر، وہ استہزائیہ ہنسی، مر بھی گئی نا تو اس گھر میں نہیں آؤں گی، وہ باور کروانا نہ بھولی، لیکن اس وقت تو اسی گھر میں کھڑی ہو۔ وہ دلچسپی سے بولے، ہاں کھڑی ہوں، مگر آخری بار اپنے دل سے خوش فہمی بلکہ غلط فہمی نکال دیں کہ آپ مجھے اس گھر میں لانے میں کبھی کامیاب ہوں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوطی سے بولی۔ وہ ہنسا جیسے کسی بچے کی بچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ بڑی ضد کرنے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر اس کے چہرے پہ جھولتی لٹ کو دیکھ کر بولی، ویسے تم میں کوئی بات تو ضرور ہے، ایسے ہی تو سردار شاہویر اپنا دل نہیں ہار گیا۔ سردار شاہویر کی بیوی کو اسی طرح نڈر ہونا چاہیے۔ وہ بوکھلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے سرکی۔ اسے ان سے اس قدر بے باکی کی توقع نہ تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہنسے۔ ابھی تو بڑی اکڑ رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اس کے دلکش گھبرائے ہوئے سراپے کو نظروں کے حصار میں لیتے وہ چھیڑنے لگے تو وہ اپنے اندر ابلتے اشتعال کو بمشکل کنٹرول کرنے لگی۔ آپ اپنی حد میں رہیں، سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی سے کچھ غلط ہونے کا الارم دینے لگی۔ ابھی تم نے میری حد دیکھی ہی کہاں ہے؟ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے بے انتہا قریب کر لیا، اتنا قریب کہ ان کی گرم سانسوں کی تپش اس کا چہرہ جھلسانے لگی۔ پل میں اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، اتنی دیدہ دلیری! وہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے اس نے بھرپور زور لگایا، پھر ناکام ہوتے ہانپنے لگی۔ چھوڑے مجھے! وہ دبے دبے لہجے میں چیخی تو سردار شاہویر بہت دلچسپی سے اس کی قوت آزمائی کو دیکھ رہے تھے۔ دلکشی سے مسکرا دیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بس اتنا ہی دم ہے؟ انہوں نے چوٹ کی۔ ویسے تو مجھے عورتوں کا رونا بہت برا لگتا ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی جھلتے ہیں۔ وہ جذبوں سے بوجھل آواز میں بولے۔ عجیب پاگل شخص تھا وہ۔ اس نے ایک ناگوار سی نظر ان کے تیکھے نقوش سے سجے چہرے پر ڈالی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب سردار شاہویر کی گرفت کمزور پڑی۔ مائدہ نے فاصلہ پیدا کرنے میں لمحہ لگایا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں ہر تاثر برداشت کر سکتا ہوں، مگر بیزاری اور ناگواری کا نہیں، اور جب آپ مجھے اپنے پاس پائیں گے یہی تاثر ابھرے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، میرے پاس آپ کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی ہے۔ بہت پچھتائیں گے۔ ایک موہوم سی امید کے تحت اس نے انہیں اپنے رد عمل سے آگاہ کرنا چاہا، مگر وہ ہنسے اور پھر ہنستے ہی گئے۔ کب کسی نے انہیں پہلے
اتنا خوش دیکھا ہوگا۔ تم ان فکروں میں مت پڑو، پہلے ہی دھان پانسی ہو، کھایا پیا کرو اور موجیں کیا کرو، اپنی ہر فکر سردار شاہویر کو سونپ دو۔ ان کے طرز تخاطب پر اس کی کنپٹیاں سلگنے لگیں، ضبط و برداشت کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت کو کوس کر رہ گئی جب اس نے یہاں آنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں ان کی ہنوز پرسکون جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھا اور مزید ایک لفظ کہے بغیر پلٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بر کرتی سردار شاہویر نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ تم حسین و رانا ہو، ایسا نایاب موتی جو ہر کسی کو نہیں ملتا، تمہیں اس زمین پر سردار شاہویر کے لیے اتارا گیا ہے۔ تم میری محبت ہو، اور اگر سردار شاہویر اپنی محبت نہ حاصل کر سکا تو اسے جینے کا حق نہیں۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہوئے، معدہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی، مگر اس کے باوجود خود کو تلخ ہونے سے نہ روک سکی۔ محبت؟ وہ زہرخند انداز میں ہنسی۔ آپ جیسا انسان کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت میں غرور نہیں، فخر و مان ہوتا ہے۔ غرور تو اللہ کو ناپسند ہے، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوا ہے۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس نے ان کی کمزور پڑتی گرفت سے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور دروازہ بور کر گئی پیچھے، جبکہ وہ پیچھے کھڑے کتنی دیر اپنا غصہ ضبط کرتے رہے اور پھر گرجدار آواز میں بولے، خادم حسین، نذیر، ہاشم، حاضر ہوں سائیں۔ تینوں تیزی سے اندر داخل ہوئے اور سر خم کیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی مائدہ بی بی باہر گئی ہیں، انہیں بحفاظت و احترام سے گھر ڈراپ کر کے آؤ۔ بہتر سائیں۔ تینوں پھرتی سے باہر کی طرف لپکے۔ شاہویر کے بندے ہر وقت ان کے گھر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ محلے میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی، اس پر نظر رکھی جانے لگی، وہ زچ ہونے لگتی، جھنجھلانے لگتی۔ اس کے والدین تو اپنے گھر کے باہر اتنے ہٹے کٹے بندوں کو دیکھ کر اچھے خاصے خوفزدہ ہو گئے۔ ایک بار پھر سے اس کے ماں باپ کی شرافت پر انگلی اٹھنے لگی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنے دل پر جبر کرتی آخر وہ ایک فیصلے پر جا پہنچی۔ اس نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ وہ سردار شاہویر سے شادی پر تیار ہے۔ اس کے فیصلے پر اس کی ماں تڑپ کر رہ گئی۔ پھر انہوں نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، وہ ہارنے لگی، اس کے اندر عجیب سی توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ کبھی سوچتی جھک جائے، کبھی سوچتی ڈٹ جائے، دل و دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑنے لگتی۔ امی سے تو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی صورت مان نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی گیٹ سے باہر ہی نکلی تھی کہ خادم حسین مؤدب انداز میں سر جھکاتے ہوئے گویا ہوا، چھوٹی بی بی، آپ کو جہاں بھی جانا ہو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ بوتل کے جن کی طرح اسے سامنے پا کر پہلے تو وہ اچھلی، پھر ناگواری سے بولی، دماغ تو درست ہے تمہارا چھوٹی بی بی، سردار سائی کا حکم ہے کہ آپ کو تنہا کہیں نہ جانے دیا جائے۔ آپ سردار سائی کی عزت ہے، گھر میں چار چار گاڑیاں ہونے کے باوجود آپ رکشوں یا ویگنوں کے دھکے کھائی، یہ سردار سائی کو پسند نہیں۔ یہ سب سن کر تو اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ کتنی دیر تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے، آپ کو جہاں جانا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ادب سے کہتے ہوئے جھک کر اس سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گلی سے گزرتی دو تین عورتیں اس پر ایک تمسخر بھری نظر ڈال کر پرتجسس ہوتی کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر واپس پلٹ آئی، اپنے بیڈ پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک نم غم لم سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ امی ابو اس کے قریب بیٹھے محبت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہماری بیٹی کو یہ خوبصورت دن بہت بہت مبارک ہو۔ ابو نے اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیتے 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ امی نے اسے پیار کیا، گلے لگا، پھر ایک سوٹ گفٹ کیا۔ اتنی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج شام میں آتے ہوئے کیک لے آؤں گا، سوریا تم بھی اچھا سا کھانا تیار کر لینا، آج ہماری گڑیا کی سالگرہ ہے، مل کر منائیں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے پیار کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی نے اسے بہت خوبصورت سرخ رنگ کا شفون کا سوٹ گفٹ کیا تھا، اسے اپنی ماں پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ شام کو نہانے کے بعد اس نے وہ سوٹ زیبتن کر لیا، بال گیلے ہونے کی وجہ سے پشت پر کھلے چھوڑ دیا۔ آج بہت دنوں بعد امی ابو سے پرانے انداز میں ملے تھے، وہ بہت خوش تھی۔ ڈور بیل پر وہ مسکرائی، یقیناً ابو ہوں گے۔ سر پر دوپٹہ اوڑھتی وہ سرشار سی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تم سامنے کھڑے بندے کو دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی، پھر غصے سے بولی، چھوٹی بی بی، آپ کو سردار سائی نے یاد کیا ہے، چلیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ واٹ؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، اور میں کیوں تمہارے ساتھ چلوں؟ وہ سختی سے بولی۔ حقیقتاً اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ بی بی سائی، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اس کا حکم نہیں، آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ خادم حسین نے اپنی وفاداری اس پر اچھی طرح ظاہر کر دی۔ وہ پیچھے تھپ کھا کر رہ گئی۔ یہ کیا اول فول بکے جا رہے ہو، اور کیوں جاؤں میں تمہارے ساتھ؟ نہیں جاتی، کیا کر لو گے تم؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے ہمیں؟ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا دو
वरना हाथ तोड़ दूंगी, समझे। वो तो भरी बैठी थी, हम आपको हाथ लगा भी नहीं सकते, आप हमारे लिए बहुत मुकद्दस हैं, मगर हम ज़बरदस्ती करने पर मजबूर हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। माजरत करने के साथ ही उसे गाड़ी में बैठी दो औरतों को बाहर निकलने का इशारा किया, जो ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाने लगी। उसकी धड़कनें रुकने लगी। मज़ाहमत के से अंदाज में वो फ़कत फड़फड़ा कर रह गई। कमरे में लाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। हट्टी कट्टी औरतों को नागवारी से घूरती बाजू सहलाने लगी। ना जाने क्या खाती हैं मोटी भैंसें, वो गुस्से से बड़बड़ाई। हमें माफ़ कर दीजिएगा छोटी बीबी, हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, मगर आपने हमें मजबूर किया। दोनों में से एक मुअद्दब अंदाज में बोली। उसका दिल चाहा उसका चेहरा थप्पड़ों से सुरख कर दे। अभी तक दोनों की सख्त उंगलियां उसे अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हो रही थी। दोनों खामोशी से कमरे में छोड़ गई। वो भी उनके पीछे ही लपकी थी कि अंदर दाखिल होते सरदार शाहवीर से बुरी तरह टकराई। सही मानों में उसे दिन में तारे नजर आने लगे। अरे देख कर भाई, वो उसे अगर बर वक्त ना थाम लेती तो वो यकीनन ज़मीन बोस हो चुकी होती। मुझे अगर पता होता कि इतने शानदार अंदाज में मेरा इस्तकबाल होगा तो मैं पहले ही कमरे में आ जाता। सरदार शाहवीर की सियाह आंखें जैसे उसके नाजुक सरापे पे जम सी गई। कितने ही लम्हे बीत गए। वो मबहूत से यकटुक उसके गुलाबी चेहरे को देखते रहे। मायदा को उनके देखने के अंदाज से उलझन होने लगी। छोड़े मुझे, बुरी तरह कसमसाते हुए उसने उनकी गिरफ्त से अपने शाने छुड़ाने चाहे तो सरदार शाहवीर को जैसे होश में आ गए। फिर अपनी बेखुदी पर मुस्कुराते हुए एक भरपूर नज़र उसके चमकते दमकते वजूद पर डाली तो गोया चांद हमारे आंगन में उतर ही आया। अंदाज नहायत दिलनशीन था। मायदा ने सटपटाते हुए एक बरहम नज़र उनके पुरसुकून चेहरे पर डाली और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सरदार शाहवीर सुकून से जाकर बेड पर बैठ गए। काफ़ी जोर लगाने के बाद भी जब उससे लाख ना खुला था, वो गुस्से से पलटी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देखने के लिए, उसी सुकून से जवाब आया। वाट, आप पागल तो नहीं हो गए? वो तैश से फंकारी। उसे उनकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। हाँ, हो गया हूँ, मगर तुम्हारे इश्क में। वो उसके रूबरू आ खड़े हुए। उनके कलोन की मध्यम महक उसके नथनों से टकराने लगी। उसी वक्त एक औरत दोबारा कमरे में दाखिल हुई और मेज़ पर केक सजाकर पलट गई। दरवाज़ा खुलने पर वो हैरान हुई। उसके इतना जोर लगाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला था। फिर उसने कैसे खोल लिया? उसने उलझ कर सोचा। फिर केक को देखकर बेसाख्ता ठटकी। हमारी जान की सालगिरह हो और हम ना मनाएं, ये कैसे हो सकता है? उसको कलाई से थामते वो केक के पास ले आए। लो केक काटो। उसकी तरफ छुरी बढ़ाई। उसे याद आया अब्बू उसके लिए केक ले आए होंगे और अब उसे ना पाकर काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। उसकी आंखें भर आने लगी। केक काटो मायदा, वो फिर बोले। उसे नफरत से उनकी तरफ देखा। नहीं काटूंगी, वो बोली। नहीं, फंकारी थी। वो हंसे। बहुत ज़िद्दी हो, मगर तुम पर ज़िद भी जचती है। चलो शाबाश, केक काटो। बच्चों की तरह पिचकारते वो तेजी से उसके हाथ में छुरी पकड़ाने लगे। वो तिलमिला उठी। एक दफ़ा कह दिया ना नहीं काटूंगी तो फिर नहीं काटूंगी। उसने उनके हाथ को झटका। छुरी दूर जा गिरी। सरदार शाहवीर के चेहरे ने लम्हों में रंग बदला। माथे पर लकीरें उभरने लगी। एक दफ़ा का कहा तुम्हारी समझ में नहीं आता? क्यों मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, मगर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। यकलख्त वो संजीदा हुए। नहीं काटूंगी मैं केक, समझे आप? वो हट धर्मी से बोली। क्यों मैं आपके लिए केक काटूं? क्या लगते हैं आप मेरे? किस नाते से मुझ पर इतना हक जमाते हैं और मैं क्यों आपके रोब में आऊं? मेरा घर से तन्हा निकलना आपको पसंद नहीं, गैर मर्दों से बातें करना आपको पसंद नहीं, खादिम हुसैन का मुझे छूना आपको पसंद नहीं, तो फिर आप कौन है मेरे? क्यों बार बार मेरे करीब आते हैं? किस हक से मुझे छूते हैं? दूसरों के लिए जो उसूल है वो अपने लिए भी अपनाएं। सरदार शाहवीर के चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। होंठ एक दूसरे में पेवस्त होकर रह गए। जीना हराम कर दिया है आपने मेरा और मेरे वालिदैन का। क्या यही आपकी शराफत है? आप इज्जत व गैरत के अलंबरदार बने फिरते हैं। अब पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देखें। गैर लड़कियों के करीब आना, उन्हें छूना, क्या आपकी गैरत को जेब देता है? क्या लगती हूँ मैं आपकी? और कोई अगर जो आपकी बहन के साथ ये सब करे तो फिर? बस, वो सुलगते लहजे में कह रही थी जब हाथ उठाते हुए पथरीले लहजे में बोले। उनकी आंखें बेहद सुर्ख हो चुकी थी। बहुत बोल चुकी तुम। तुम्हें इसी बात पे एतराज़ है ना कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं, मैं नामहरम हूँ तुम्हारे लिए? ठीक है, मैं तुम्हारा ये एतराज़ अभी दूर किए देता हूँ। खादिम हुसैन वो धड़ते। जो हुक्म साईं। वो लम्हों में हाजिर था। मेरे और मायदा बीबी के निकाह का इंतज़ाम करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। बेहतर साईं। वो पलट गया जबकि वो अपनी जगह पर साकत रह गई। उसे लगा जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन ही सिरक गई हो। उसे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस होने लगी। ये क्या है? वो हकला कर रह गई। सारा तनतना जहाँ की तरह बैठ गया। क्यों? तुम्हारी ख्वाहिश पर ही तो सब हो रहा है, वरना मैं तो तुम्हारे ऐफे करने के बाद ये कदम उठाने वाला था। तुम्हें ही जल्दी थी, वो सुकून से बोले। नहीं, उसे लगा कि पूरी छत उस पर आ गिरी। क्या नहीं? मैं ये नहीं होने दूंगी, समझे आप? वो ज़ोर से चिल्लाई।
یہ تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل، پر خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، 1 گھنٹے میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے، آرام سے کہتے وہ باہر کی طرف بڑھے۔ جب وہ لپکتے ہوئے ان کے قریب آئی، پلیز شاویر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گی، آپ سے نکاح نہیں کروں گی، پلیز دیکھیے آپ ایسا کچھ مت کیجیے، میں جانتا ہوں پہلی بار کوئی بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ابھی 1 گھنٹہ ہے جو تمہارے مائنڈ کو پریپیئر کرنے کے لیے کافی، آج پہلی بار تم نے میرا نام لیا اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو وارافکی سے تکتے ہوئے گویا ہوئے، وہ انہیں یکٹک دیکھ کر رہ گئی، دائیں آنکھ کا آنسو آنکھ کے کنارے میں ہی لڑکھڑا گیا کر رہ گیا۔ سردار شاویر نے گہری نظر اس کے گلابی ادکھلے ہونٹوں پر ڈالی، بے خودی میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے آئے، مگر پھر وہی مٹھی بھینچ لی۔ اب میں تمہیں تب ہی چھوؤں گا جب تمہارے جملہ حقوق میرے نام ہو جائیں گے۔ وہ پلٹ گیا، جیسے ہی نکاح خواہ نے اس کی رضامندی لینی چاہی وہ انکار کر گئی۔ تم کچھ بھی کر لو سردار شاویر، مگر مجھ سے ہاں نہیں کہلوا سکتے، اس نے ترفس سے سوچا۔ اور اس کے انکار کی خبر سردار شاویر تک بآسانی پہنچ گئی۔ انہوں نے جیب سے پین نکالتے صاف صفحے پر چند لائنیں تحریر کی، یہ دلہن کو دے آؤ، وہ انکار نہیں کرے گی۔ اور وہ واقعی ان لفظوں کو پڑھ کر وہ ہار گئی، مگر ان کمزور لمحوں میں بھی اس نے شرط رکھی کہ وہ نکاح نامے پہ سائن تو ہی کرے گی، تب ہی کرے گی جب اس کے والدین بھی موجود ہوں گے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اپنوں کا ساتھ چاہتی تھی۔ سردار شاویر نے اس کی بات کا مان رکھا اور اس کے والدین کو بلا لیا، جو یہاں آتے ہی حیران پریشان سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا امی ابو، میں بہت بری ہوں، مگر میں بہت مجبور ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ سسکنے لگی۔ ابو نے اس کے لرزتے وجود کو کندھے سے لگایا۔ آج انہیں بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بھائی تو بہنوں کا مان اور محافظ ہوتے ہیں، ان کی نگہبانی بھی ان کی بہنوں پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر اس کے آنچل میں جذب ہو گئے۔ امی اپنی نازو پلی کو برستی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیے گا ابو، وہ سراسیمیا سی گویا ہوئی تو انہوں نے سردار شاویر سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ اسی وقت سردار شاویر تفاخر سے گردن اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اسور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ثریا بیگم نے مائدہ کو خود میں بھینچ لیا، جیسے ان کی نظروں سے چھپانا چاہا ہو۔ پلیز آپ بیٹھیے، وہ ادب سے مخاطب ہوئے۔ اسور صاحب انہیں روبرو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اپنے اٹل ارادوں کا پتہ دیتی کھڑی، مغرور ستوا ناک، بھرا بھرا جسم، چوڑا سینہ، سیاہ روشن آنکھیں، گندمی رنگت، بھرے بھرے سرخ ہونٹوں پر سیاہ مونچھیں، یہ یونانی دیوتاؤں سی وجاہت رکھنے والا نوجوان انہیں بظاہر برا نہیں لگا تھا۔ انہیں لگا کہ وہ انہیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ جو آنکھوں میں احترام لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ جو ہونا تھا، جیسے ہونا تھا ہو گیا سردار صاحب، مگر 1 منٹ۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ اٹھا کر بولے تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ مائدہ نے امی کی طرف ہراساں نظروں سے دیکھا۔ آپ کی بات درمیان میں کاٹی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے صرف شاویر کہیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی بابا سائیں۔ ان کے لہجے میں ادب و احترام کی واضح جھلک تھی، نہ جانے کیوں، مگر اسور صاحب اندر سے پرسکون ہونے لگے۔ یقیناً وہ مصلحت کی کوئی نہ کوئی راہ نکالنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مائدہ کو وہ اس وقت بہت بڑے ڈھونگی لگ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی مائدہ کے BA کرنے کے بعد کی جائے۔ کیا آپ کو اعتراض ہے؟ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر انہوں نے لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کیا، ورنہ جتنی منمانی وہ کر چکے تھے کچھ بعید نہ تھا آگے کیا کر جاتے۔ وہ سیدھے سادے شریف انسان تھے، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ BA کرنے میں تو کافی عرصہ درکار ہے، جبکہ اتنا لمبا انتظار۔ خیر، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، FA تک رخصتی ملتوی کر سکتا ہوں۔ مائدہ نے پرسکون سانس ہوا میں خارج کیا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مائدہ اور ثریا بیگم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دیر مائدہ سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ امی پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اس نے بے ساختہ ہاتھ جوڑ دیا، مگر وہ بھی باہر نکل گئی تو وہ ہراساں نظروں سے سردار شاویر کو دیکھنے لگی۔ ہوں تو مسز سردار شاویر، ہماری زوجیت میں آ کر کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اب تو ہم دونوں نامحرم نہیں ہیں نا؟ میں تمہیں چھونے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ سیاہ آنکھوں میں جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ مائدہ کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کوئی دیوار کھڑی ہو، وہ لاکھ چاہے مگر دیوار پھلانگ نہیں سکتی سیاہ آنکھوں کے بے باک تیوروں کو روکنے کا۔ اب اس کے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اسے کندھوں سے تھام دیا۔ اس کا رواں رواں کانپنے لگا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ سینہ چیرتی باہر آنے لگی۔ مجھے پورا حق ہے کہ میں تمہیں چھو سکوں، دیکھ سکوں اور سرا سکوں۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ تم نہیں جانتی مائدہ کہ تم میرے لیے کیا ہو، اور تم کبھی سمجھ بھی نہیں سکو گی۔ تم میرے انتظار کا ثمر ہو، تم میرے تصور کا شاہکار ہو، تم میری آنکھوں کا خواب ہو، تم میرے جینے کا جواز ہو۔
जज्बों की शिद्दत की वजह से उनकी आवाज़ बोझल हो गई। माहिदा को लगा अगर थोड़ी देर और इसी तरह खड़े रहे तो वो ज़रूर बेहोश हो जाएगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। तुम मुझे हर वक्त सरतापा मोहब्बत ही पाओगी। तुम मेरी हो चुकी हो, मेरी दीवानगी को करार आ गया है, मेरे दिल को सुकून मिल गया है। इसके एवज़ अगर तुम जान भी मांगो तो मैं हंसकर दे दूँगा। उसने अपने दोनों हाथ उनके हाथों पर रखे और उनकी गिरफ्त से अपना चेहरा आज़ाद करना चाहा। उनकी कमज़ोर सी कोशिश पर वो दिलकशी से मुस्कुराए और फिर उसे दोनों कंधों से थामते टेबल पर मौजूद केक के पास ले आए। लो केक काटो। टेबल से छुरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। वो खामोशी से केक काटने लगी। उन्होंने छोटा सा पीस उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। जिन हालात में वो उस वक्त फंसी हुई थी, किसी किस्म की भी मज़ाहमत नहीं कर सकती थी, करना चाहती तो भी नहीं। खामोशी से मुंह खोलकर उसे छोटा सा निवाला ले लिया। उसकी हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। वो ज़िंदगी में कभी ऐसी बेबस भी होगी उससे पहले कभी नहीं सोचा था। उससे पहले मुझे केक कभी इतना मज़ेदार नहीं लगा। उसका झूठा केक रग़बत से खाते सरदार शाहवीर की आंखों में शरारत नाचने लगी। उसकी आंखें बेख्तियार झुक गई। फिर वो संजीदा हुए। मैं तुम्हें खुद से किसी सूरत दूर नहीं करना चाहता, मगर बाबा साईं की ख्वाहिश का मान रखते हो मुझे ऐसा करना पड़ा। जिस तरह मैंने बाबा साईं की ख्वाहिश का एहतराम किया है, मैं चाहूँगा तुम भी मेरी हर ख्वाहिश का मान रखो, समझी। उन्होंने उसे कंधों से थामा। वो खामोश रही। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। ना जाने क्या हुआ कि सरदार शाहवीर जो उसे गहरी नज़रों से देख रहे थे, एक मानूस सी कैफियत के ज़ेर असर उसे बाहों में ले लिया। तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी, वो बेखुदी में बड़बड़ाए। वो इस इफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। अच्छी खासी बौखला कर रह गई। प्लीज़ छोड़ दे मुझे। वो बिन पानी के मछली की तरह उनकी बाहों के घेरे में तड़पने लगी। तुम्हें छोड़ने को ही तो दिल नहीं चाह रहा, मगर मजबूरी है। उसे खुद से अलहदा करते हुए वो हंसे। बड़ी बेबसी हंसी थी। सरदार शाहवीर ज़िंदगी में कभी मजबूर हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो अपनी बेबसी का मजाक उड़ाने लगे, फिर उसके नाजुक सरापे पर भरपूर नज़र डालते हुए पलट गए। और जैसे ही कॉलेज जाने के लिए गेट से बाहर निकली, खादिम हुसैन ने उसके लिए बैग डोर खोल दिया। वो चादर संभालती खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आज वो पूरे हफ्ते बाद कॉलेज जा रही थी। क्लास फेलोज़ ने जब उसकी गैर हाजिरी की बाबत पूछा तो वो तबीयत ख़राबी का बहाना बना गई, मगर अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा से वो कुछ ना छुपा सकी। वो उसके कंधे पर सर रख कर उससे अपने दिल का तमाम दर्द कह सुनाया। ओ माय गॉड, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया तुम और मुझे खबर तक ना हुई। प्लीज़ सारा, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब तुम कर भी क्या सकती हो, वो तासुब से बोली। क्यों, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। ये अमीरजादे खुद को समझते क्या हैं, दौलत के बलबूते पर जो चाहे हासिल कर सकते हैं। वो नफ़रत और नागवारी से बोली। मायदा, अब तुम सरदार शाहवीर की मनकूहा हो, ये कोई मामूली बात नहीं। तुम्हारा उनसे निकाह हो चुका है और ये वडेरे टाइप मर्द अपनी मांग तक किसी सूरत नहीं छोड़ते, बीवी तो दूर की बात। मगर मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती सारा, मुझे उनसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज़ रो मत, रोने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा। इसलिए इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है ना। वो तुम्हें देखते ना इस तरह होता। अनारकली की गेटअप में लग भी तो तुम बहुत प्यारी रही थी। मायदा उसे एक नज़र देख कर रह गई, फिर थोड़ी देर बाद बोली। ये जो 5 गज़ का टेंट उन्हीं के हुक्म पर ओढ़ती हो। उससे अपनी ब्लैक चादर की तरफ इशारा किया। जानती हो जिस गाड़ी में मैं कॉलेज जाती हूँ उसका कलर भी ब्लैक और शीशे भी। पर्दे की इतनी सख्ती है, मगर अब क्या फ़ायदा। मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया। अपनी बेबसी पर उसे रह कर गुस्सा आ रहा था। देखना, मैं रुखसती नहीं होने दूंगी। वो दूर खला में घूरती हुई बोली। तुम क्या करने वाली हो मायदा। सारा को उसका अंदाज खटका। कुछ भी, मगर ये रुखसती नहीं होगी, वो मजबूती से बोली। उसे वो वक्त याद आया जब सरदार शाहवीर ने उसे ख़त में धमकी दी थी कि अगर वो अपने वालिदैन की ज़िंदगी चाहती है तो खामोशी से हाँ कह दे। वो कुछ भी कर सकते थे, किसी हद से भी गुजर सकते थे। वो अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए खामोशी से कबूल कर लिया। मगर फिर किसी खौफ के ज़ेर असर उसने अपने वालिदैन को भी बुलवा लिया। आखिरी पेपर देने के बाद सब स्टूडेंट्स ने सुख का सांस लिया, जबकि उसकी टेंशन शुरू हो चुकी थी। बहुत निढाल से अंदाज में वो गेट से बाहर निकली, मगर सामने सरदार शाहवीर को देखकर उसके कदम मन भर के हो गए। वो गाड़ी से टेक लगाए उसी तरफ देख रहे थे, वरना कोई शक ना था कि वो भागकर दोबारा अंदर चली जाती। वो मरे मरे कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब मामूल उन्होंने ही सलाम में पहल की। मरती क्या ना करती के मज़ाक वो हल्का सा मिनमना कर रह गई। आप यहाँ क्यों आए हैं, अकताए हुए लहजे में बोली। उनके साथ उसे खड़ा देखकर लड़कियां एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करती आगे बढ़ रही थी। वो अंदर ही अंदर बेचैताब खाकर रह गई। तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा। बैठो। तुम फ्रंट डोर खोलते हुए से आंख शरारत से चमक रही थी। यकीनन लड़कियों के कमेंट्स उन्होंने भी बगौर सुने थे।
مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ کھڑی رہی۔ میں تمہیں اور کہیں نہیں لے جا رہا بلکہ تمہارے گھر ڈراپ کرنے والا ہوں، راستے میں بات بھی ہو جائے گی۔ مجھے پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ اڑی رہی۔ مائدہ ان کے سختی سے ٹوکنے پر وہ ایک نظر ان کے سنجیدہ چہرے پر ڈالتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پہلی دفعہ کا کہا کبھی بھی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جذبز ہوئے، وہ آنسو پیتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں نے بابا سائیں سے رخصتی کی بات کر لی ہے۔ اس فرائیڈے کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے۔ گویا بم پھوڑا گیا تھا اس کی کمزور سماعت پر۔ اس کے ارد گرد سائیں سائیں ہونے لگی۔ غصے اور بے بسی کے ملی جلی کیفیت میں وہ ان کی طرف دیکھنے لگی جو ونڈ اسکرین کی طرف متوجہ تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے رد عمل سے ناواقف نہ تھے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کافی دیر جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ پنچھی کے پر کاٹنے کے بعد جب اس سے کہا جائے کہ اب تم آزاد ہو، اس وقت وہ جس اذیت سے گزرتا ہے وہ بھی اسی اذیت کے زیر اثر تھی۔ کتنی دیر وہ ہونٹ کاٹتی رہی۔ کچھ تو کہو مائدہ، وہ پھر بولے۔ اس کا دماغ غصے سے چٹکنے لگا۔ آپ ہر وقت اپنی ہی منمانی کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے کیا چاہتے ہیں اس کی آپ کو ذرا پرواہ نہیں۔ وہ چبا چبا کر بولی، فار یور کائنڈ انفارمیشن، دوسروں کی پرواہ کرتے ہوئے ہی میں نے رخصتی لیٹ کی تھی۔ احسان عظیم کر دیا آپ نے ہم پر 2 ماہ رخصتی لیٹ کر کے، اسے تپے تپے لہجے میں طنز کیا۔ وہ مسکرا دیے۔ تم ہر وقت مرچیں ہی کیوں چباتی رہتی ہو؟ وہ انہیں خشمگین نظروں سے گھورتے شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ مائدہ، انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا پرحدت ہاتھ رکھا۔ لہجہ نم پھوار کی طرح برسا تھا۔ وہ سلک کر رہ گئی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے ان کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹکا۔ ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس طرح کا رویہ رکھ کر آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم اس بھول میں ہو کہ میں تمہارے ایسے رویے سے دل برداشتہ ہو کر رخصتی پھر سے ملتوی کر دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اپنا ہاتھ جھٹکا جانا انہیں کسی صورت گوارا نہیں ہوا تھا۔ جانتی ہوں میں، بہت ڈھیٹ ہیں آپ، مگر یاد رکھیے گا میں یہ رخصتی نہیں ہونے دوں گی بلکہ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ مائدہ، وہ بولے نہیں گرجے تھے۔ گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے اور وہ سڑکوں کے بیچوں بیچ رک گئی۔ بہت سختی سے انہوں نے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ ان کی انگلیاں جیسے اس کے بازو میں دھنس کر رہ گئیں۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیچھے بجتے گاڑیوں کے ہارن نے انہیں بوقت سنبھلنے اور غصہ کنٹرول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ اس دفعہ گاڑی کی سپیڈ اتنی تو ضرور تھی کہ کتنی جگہوں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ بہت ڈر گئی، سہم کر دروازے کے ساتھ چپک گئی، ان کے خطرناک حد تک سنجیدہ پتھریلے چہرے کی طرف دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی اس کے گیٹ کے قریب رکی۔ اس کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے مگر پرواہ کسے تھی؟ پیشانی سے ہلاتے وہ بھی باہر ہی نکلنے والی تھی جب انہوں نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچا۔ اس دفعہ تو تمہاری بکواس میں نے سن لی، مگر آئندہ ایسی بےہودہ گوئی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ ان کی سختی سے کہنے پر وہ اندر تک لرز گئی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی ٹانگیں مرتعش تھیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر برا ہو زبان کا جو ان کے سامنے پھسل گئی۔ پہرا مزید سخت ہو گیا اور اس کے ہر منصوبے پر پانی پھرتا گیا۔ رخصتی کا دن آ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس نے بابل کی دہلیز چھوڑ دی۔ میں تمہیں تمہارے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی سردار شاہویر۔ میں تمہیں جیت کا جشن کسی صورت نہیں منانے دوں گی۔ مجھے یہاں اس سجی سجائی سیج پر بٹھا کر تم جو فاتح عالم بنے پھر رہے ہو، اگر تمہاری فتح کو شکست پہ نہ بدل دیا تو میرا نام بھی مائدہ اظفر نہیں۔ سجے سورے کمرے پر حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے اس نے پرس سے سلیپنگ پلز کی شیشی نکالی اور مٹھی بھر پانی سے نگل گئی۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا مائدہ؟ اسے ہسپتال سے گھر آئے 4تھا دن تھا جب سردار شاہویر نے اس کے پژمردہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ نے مجھے چھونے یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس عمل کو دوبارہ بھی دہرا سکتی ہوں۔ نقاہت زدہ لہجے سے بولی۔ سردار شاہویر نے ایک گہری نظر اس کے زرد نڈھال چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل آئے۔ اب پوچھنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ کتنی مشکل سے اس کی جان بچی تھی یہ صرف وہ ہی جانتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں لگا جیسے اپنی متاع حیات ہار گئے ہوں۔ سر توڑ کوشش کی تھی ڈاکٹروں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے، اور اگر جو وہ ہوش میں نہ آتی تو اس کے آگے وہ سوچ ہی نہ سکے۔ وہ ان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کی قربت پر موت کو ترجیح دے بیٹھی۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا مائدہ جب تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، غیر مرئی نقطے پر گھورتے ہوئے بڑبڑائے۔ چھوٹی بی بی، سردار صاحب کا حکم ہے، آپ اپنے کپڑے پیک کر لیں۔ کیوں؟
اس نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وہ جی آج شام آپ کے سردار سائیں کے ساتھ ان کے جو گاؤں جا رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ ملازمہ کی بات کو اس سے کوئی اہمیت نہ دی، مگر پھر کچھ دیر بعد سردار شاہویر نے اس سے سامان کی بابت پوچھا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی، میں گاؤں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پلیز مائدہ، ہر وقت کی ضد اچھی نہیں ہوتی، مجھے ضروری کام سے گاؤں جانا پڑ رہا ہے اور میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ جو پیک کرنا ہے کر لو، ہم 1 گھنٹے کے بعد نکل جائیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ نم لہجے میں بولے اور پھر اس کا جواب سنے بغیر پلٹ گئے، جبکہ وہ جز بز سی اپنی جگہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ تقریباً شام 6 بجے کے قریب وہ روانہ ہوئے تھے۔ خادم حسین نے ان کے ساتھ جانا چاہا مگر سردار شاہویر نے منع کر دیا۔ وہ مائدہ کے ہمراہ تنہا سفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظریں اس کے شفاف چہرے پر بار بار پھسل رہی تھیں، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یار اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھی رہیں تو یہ 3-4 گھنٹوں کا سفر کیسے گزرے گا؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر جیسے انہوں نے اس سکوت کو توڑنا چاہا، وہ خاموش رہی۔ کچھ تو کہو۔ اچھا یہی بتا دو کہ تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ وہ اسے بولنے پر اکسانے لگے اور اس دفعہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ مجھے کیا ناپسند ہے تو میں بہتر بتا سکتی تھی۔ اچھا، وہ ہنسے، چلو یہی بتا دو۔ آپ واضح جواب آیا۔ اس کے برجستگی سے کہنے پر ان کا کہکھا بے ساختہ تھا۔ وہ انہیں ناگواری سے گھورتے باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ رات کے سناٹے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ اتنی سردی میں بھی اس کے اندر آگ دہکنے لگی۔ جیسے ہی گھٹن کا احساس زیادہ ہوا، اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ ہوا کا سرد جھونکا جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ سردار شاہویر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سردی میں ونڈو کیوں کھول دی؟ پہلے ہی دھان پانسی ہو، سردی لگ گئی تو؟ فکر مندی سے کہتے وہ کھڑکی بند کرنے اس کی طرف جھکے۔ ان کے کلون کی دلفریب مہک اس کی سانسوں میں بسنے لگی۔ وہ بھکلا کر رہ گئی۔ وہ پلٹنے لگے جب ان کی تھوڑی اس کے گال سے ٹچ ہوئی۔ وہ بری طرح ٹھٹکے اور پھر بے خود ہوتے وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھیں جیسے اس کے مرتعش مژگان کی اضطراری جنبش میں جم گئیں۔ مائدہ نے بمشکل پلکیں اٹھاتے جیسے انہیں گھورنا چاہا۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وہ بھی سب بھولتی گئی۔ وقت رک گیا، دھڑکنیں بولنے لگی، وہ خود کو بھولنے لگی۔ اگر اسے کچھ یاد تھا، سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی، یا پھر جیسے ہی سامنے سے آتے ٹرک پر اس کی نظر پڑی وہ چیخ مار کر رہ گئی، شاہویر سامنے دیکھیے۔ سردار شاہویر نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے مرکوز کی اور پھر جتنی مشکل سے انہوں نے گاڑی کنٹرول کی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ گاڑی کچے رستے پر اتر کر پھنس گئی۔ او مائی گاڈ، وہ پریشانی سے بولے۔ مائدہ بے پناہ خوف کے زیر اثر اچھی خاصی سہم گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سراسیمہ سی ہو گئی۔ ڈونٹ وری مائدہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کی ہرنی کی مانند خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے حوصلہ دیا اور خود گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ سامنے کے دونوں ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ انہوں نے زوردار کک ماری اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ جگہ سنسان اور بیابان تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج چکے تھے۔ بائیں طرف کافی دور روشنی کی لکیر جیسے ہی ان کی نظروں کی گرفت میں آئی، انہوں نے پرسکون سانس ہوا میں خارج کی۔ غور سے دیکھنے پر رہائش کے آثار واضح دکھائی دینے لگے۔ مائدہ نیچے اترو؟ مگر کیوں؟ وہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ اوہو یار، کہیں تو جائیں گے، مگر یہاں کچھ دیر بھی ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ جھنجھلا سے گئے۔ وہ آہستہ سے نیچے اتر آئی۔ گاڑی اچھی طرح لاکڈ کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر روشنی کے تعاقب میں چل دیا۔ اف، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا۔ انہیں مسلسل چلتے 1 گھنٹہ ہو گیا جب وہ ہانپتے ہوئے بولی، پلیز مائدہ، ہمت کرو، بس تھوڑی دور اور۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولے تو شدید تھکن کے باوجود وہ سست روی سے چلنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے جب وہ چیخ مار کر ان سے لپٹ گئی۔ سردار شاہویر اچھے خاصے بوکھلا کر رہ گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اس کے سسکتے وجود کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا۔ مائدہ نے مضبوطی سے ان کی قمیض تھام لی۔ پلیز کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تفکر سے بولے تو ان کے سینے میں منہ دیے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے دائیں طرف اشارہ کیا جہاں سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے نے رنگ بدلا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر نشانہ لگایا۔ سانپ کا سر اس کے وجود سے جدا ہو گیا۔ پھر یک لخت وہ پرسکون ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ان کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کتنے چھوٹے دل کی ہو تم، اور اگر جو مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایک سانپ دیکھنے سے تم میرے اتنے قریب آ جاؤ گی تو بہت پہلے سانپ کو دعوت دے دیتا۔ دیکھ لو، اب تم خود میرے قریب آئی ہو۔ اس کے کانپتے وجود کی گرد تحفظ کا حصار کھینچتے وہ چھیڑنے لگے، مگر اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ تھر تھر کانپتے وہ مسلسل سانپ کے بارے میں ہی سوچی جا رہی تھی۔ پہلے کبھی اتنے بڑے سانپ کو دیکھا تھا؟ اس کا ڈرنا فطری عمل تھا۔ اپنے خوف میں وہ سردار شاہویر کی بے انتہا قربت کو بھی بھول گئی۔
جن کے حواسوں پر ایک مدہوشی سی چھانے لگی۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اس کے نرم و نازک وجود کی نرماہٹ و گرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ بے خود ہونے لگے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کسمسائی طلسم ٹوٹ گیا، سحر سمٹنے لگا، مدہوشیاں تشنہ لب رہ گئیں۔ سردار شاہویر نے ایک بے ساختہ لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ویسے جتنی مضبوط پناہ گاہ میں ہو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جذبوں نے ان کی آواز کو کافی حد تک بجھل کر دیا۔ مائدہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر سے آنکھوں میں انجانا سا تاثر ہلکورے لیتا دیکھ کر وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان سے دور ہوئی تھی۔ کچھ تو تھا ان کی آنکھوں میں کہ وہ بے ساختہ اپنی چادر درست کرنے لگی۔ وہ اس کی احتیاط پر مسکرا دیے، پھر انہیں شرارت سوجی۔ مائدہ تمہارے پیچھے سانپ ہے۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ چیخ مار کر دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ ان کا کہا بڑا جاندار تھا، ان کی شرارت بھانپتے وہ خفگی سے انہیں گھورنے لگی۔ سد شکر کہ ایک وقتی پڑاؤ قریب نظر آیا تو اس نے فوراً اپنے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے جب قیام کے لیے انہیں ایک ہی کمرہ مل پایا۔ آنے والا وقت اسے ڈرائے دے رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کہیں میں واقعی مر گئی تو نہیں مجھے ابھی نہیں مرنا۔ اس کی آنسوں میں مزید روانی آ گئی اور اس نے اپنی چادر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سردی کی شدت سے اکڑ کر رہ گئیں۔ اب کیا کروں؟ انہیں اٹھا دوں؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کرسی کی بیک سے کمر ٹکا دی۔ مائدہ وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب ان کی پکار پر اچھلتے بچی۔ بے ساختہ ان کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیڈ پر آ جاؤ ورنہ اتنی سردی میں اکڑ جاؤ گی۔ وہ بولے، تو اکڑ جاؤں آپ کو کیا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ پلیز مائدہ، ضد نہیں کرتے، سردی واقعی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ آپ کو کیا؟ آپ کو کون سی میری پرواہ ہے؟ اس کی آواز بھر کے نہ جانے کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی۔ پرواہ ہے، اس لیے تو اتنی دیر سے تمہارا بستر پر آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے چونک کر ان کی طرف دیکھا، نیند کے خمار سے سرخ ڈورے لیے آنکھوں میں سچائی صاف درج تھی۔ اس سے بے ساختہ نظریں چرائی۔ مائدہ، ہم میں ایسا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ دوسرے ہی لمحے وہ انکاری ہوئی۔ مگر میں تو مانتا ہوں نا، اور تمہیں اتنی سردی میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ چلو آؤ۔ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ مائدہ نے بوکھلاتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ مائدہ ان کی سنجیدہ صورت دیکھتے ہوئے ہکلا کر رہ گئی۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، برہمی سے کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی بیڈ پر لے آئے۔ مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ، وہ ہاتھ چھڑانے لگی۔ انہوں نے اسے زبردستی لٹانے کے بعد اس پر رضائی اوڑھی اور خود جا کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ آپ یہاں ساری رات گزاریں گے؟ وہ حیرت و بے یقینی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی۔ ظاہر ہے ایسی کنڈیشن میں تو میں یہی کر سکتا ہوں جبکہ تمہیں مجھ پر بھروسہ بھی نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے آنکھیں موند گئے جبکہ وہ حیران سی کتنی دیر ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ جاذب نظر تھے اور مائدہ کو اس کا اندازہ اچھی طرح ہو رہا تھا۔ ان کے تیکھے بے انتہا پرکشش نقوش دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ شخص باطنی طور پر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا جتنا ظاہری طور پر ہے تو کیا وہ اس سے محبت کر لیتی؟ اس سے خود سے پوچھا اور اندر سے جو جواب آیا وہ چونک کر رہ گئی۔ سردار شاہویر اس کی آنکھوں کا ارتکاز اچھی طرح محسوس کر رہے تھے، مگر انہوں نے پھر بھی آنکھیں نہ کھولی۔ نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی جو صبح سردار شاہویر کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشیر نے ان کی کافی مدد کی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال کافی شاندار طریقے سے ہوا۔ وہ ہکا بکا سب دیکھتی رہی۔ بی جان نے، جو کہ سردار شاہویر کی ماں تھی، اس کا ہاتھ لگوا کر بکرا صدقہ کیا، پھر مختلف قسم کے لذیذ کھانوں پر اس کا ہاتھ لگوانے کے بعد غریبوں میں تقسیم کیا۔ 4 عدد کبوتروں کو اس کے اور سردار شاہویر کے سر سے وار کر کھلی فضا میں چھوڑا۔ وہ ششدر سی ہک دک سب دیکھتی رہی۔ ہر کوئی اسے سردار شاہویر کے حوالے سے دیکھ اور مل رہا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں اب پتہ چلا کہ عزت دینا کسے کہتے ہیں۔ وہ حیران سے سب کی محبت دیکھتی رہی۔ یہ لو پتر جی، بابا سائی نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کاغذات کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں موجود افراد کو جو مسلسل مسکرائے جا رہے تھے۔ ہمارے پتر نے پہلی بار اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ یہ تو پتر جی آپ کا حق ہے، مگر یہ ہے کیا بابا سائیں؟ سردار شاہویر کے چہرے پر بھی تجسس ابھرا۔ یہ فارم ہاؤس کی زمین ہے جو میں نے مائدہ پتر کے نام کر دی ہے، انہوں نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو سردار شاہویر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ زمین لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے، مگر اس کی کیا ضرورت تھی بابا سائیں؟ تو چپ رہ سردار، وہ انہیں پیار سے سردار ہی کہتے تھے، یہ ہم اپنی دھی کو دے رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ سردار شاہویر کی طرف دیکھا اور پھر ان کے اشارے
پر کاغذات تھام لیے۔ وہ سردار شاہویر کی قدر و اہمیت کو اچھی طرح جان گئی اور پھر اس پر ان کی شخصیت کے بہت سے بھید کھلتے چلے گئے۔ ثانیہ اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہ کافی تھک چکی تھی۔ بیڈ پر ٹکتے ہی اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور پھر آج کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں گھومنے لگے۔ بہت سے رشتوں سے وہ آج ملی تھی جنہوں نے اسے کسی نازک آب گرنے کی طرح چھوا تھا۔ بابا سائیں، بی جان، چھوٹی نند، ثانیہ جس کی شوخیاں اسے دیکھتے ہی عروج پہ جہاں پہنچی، بھرجائی بھرجائی کہتی وہ اسے صبح سے اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی تھی۔ چھوٹا دیور عمر جو دیکھنے میں ہو بہو سردار شاہویر کی کاپی تھا، اس نے بھی بالکل ثانیہ کی طرح اسے خوش آمدید کہا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ سب سردار شاہویر سے ناراض ہوں گے، مگر وہ ان کا وسیع ظرف دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی۔ نہ کوئی گلہ شکوہ، نہ کسی قسم کی کوئی غمگین سچویشن۔ نہ جانے وہ کس قسم کے لوگ تھے کہ بڑے بیٹے کے تنہا شادی کر لینے کے باوجود بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک چکی تھی، سو آنکھیں موند گئی۔ اسی وقت کھٹکے کی آواز پر اسے دوبارہ آنکھیں کھولنے پڑی۔ سردار شاہویر اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کر صوفے پر رکھ رہے تھے۔ اس نے کمرے میں ان کی موجودگی کو کافی حیرت سے دیکھا۔ آپ یہاں؟ ہاں میں، کلائی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بڑا بے تکا سا سوال تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کی نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں پر ڈالی، پھر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولے، یہ میرا کمرہ ہے۔ اگر میں سونے اپنے کمرے میں نہیں آؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ہم دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں سوئیں گے تو اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ وہاں اور بات تھی، تم جیسا چاہتی رہی میں کرتا رہا کیونکہ ہم تنہا تھے، جبکہ یہاں میری پوری فیملی ہے، میری ایک حیثیت ہے اور میری حیثیت پر انگلی اٹھے میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے لچک انداز میں بولے۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اس کے سیما چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نائٹ ڈریس چینج کرتے ہوئے دوبارہ کمرے میں آئے۔ وہ بوکھلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے انداز کو دیکھا اور باڈی اسپرے کرنے لگے، پھر اس کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں یہاں نہیں سونا چاہتی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر کہاں سونا چاہتی ہو؟ سینے پر بازو باندھتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ تحمل سے بولے۔ اس کے چہرے کی ایک ایک جنبش ان کی نظروں میں رہی۔ کہیں بھی، مگر یہاں نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ مائدہ، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، اس لیے میں کسی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں سونے جا رہا ہوں، پلیز تم بھی سو جاؤ۔ اور ہاں، وہ پلٹے، کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ سردار شاہویر کا تم سے وعدہ ہے۔ بہت مضبوطی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر جا لیٹے۔ کتنی دیر وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا وہاں کھڑی ان کے کمر کو گھورتی رہی۔ مائدہ، سونے سے پہلے لائٹ بند کر دینا۔ سارا بیڈ خالی تھا۔ وہ ایک کونے میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اسے ان پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، مگر اتنی سردی میں صوفے پر بیٹھنے کا بھی رسک نہیں لے سکتی تھی، سو لائٹ بند کرتے ہوئے خاموشی سے وہ دوسرے کونے پر ٹک گئی۔ سردار شاہویر نے بے ساختہ پرسکون سانس لیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن لاپرواہی برتتے وہ آنکھیں موند گئے۔ اسی بیڈ کے دوسرے کونے پر کچھ فاصلے پر ان کی زندگی دھڑک رہی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد جیسے واش روم سے نکلی، اپنے کمرے میں بی جان کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ مائدہ، پتر شاہویر کی اتنی طبیعت خراب رہی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں؟ وہ حیران سی کھڑی تھی جب بی جان نے پوچھا۔ اس نے بے ساختہ سردار شاہویر کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے ان کا چہرہ کافی غیر معمولی لگا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک بیڈ پر سونے کے باوجود ان کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ جان ہی نہ پائی کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ گردن جھکاتے ہی جیسے اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے بی جان، آپ تو ایسے ہی گھبرا جاتی ہیں۔ آخر انہیں بولنا ہی پڑا، کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اتنا تیز بخار ہے اور کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، مگر تمہیں بخار آخر ہو کیسے گیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ایکچولی بی جان، وہ کل رات سردی میں بیٹھ کر گزارنی پڑی، شاید اس لیے وہ اپنی جگہ سمٹ کر رہ گئی۔ اسے ان سے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی سردی میں بیٹھنے کی؟ بی جان نے پریشانی سے سرزنش کی۔ ان کی نظریں اس کے گھبرائے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے وہ اچھی خاصی بوکھلا کر رہ گئی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ مزید کیا کہہ دیتے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو انجوائے کرتے وہ جیسے محفوظ ہوئے۔ بس بی جان، مجبوری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ لے کر سردی لگوا لی؟ وہ برہم ہوئی، پھر ان کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ اب میں مائدہ تھی کی ڈیوٹی لگاتی ہوں، یہ تمہارا اچھی طرح خیال رکھے گی۔ ادھر آدھیے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ میرا خیال اچھی طرح رکھے گی؟ وہ رسانیت سے بولے جبکہ آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ ارے کیوں نہیں رکھے گی؟ رکھے گی نہ دھیے؟ ساتھ ہی انہوں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ بری پھنسی۔ پھر مرتی کیا نہ کرتی کہ مزدک آہستہ سے سرس بات میں ہلا دیا۔
دیکھا جائے گا۔ وہ مبہم انداز میں بولے تو وہ انہیں فقط گھور کر رہ گئی۔ بی جان کے سامنے کہتی بھی تو کیا، اکیلے ہوتے تو خوب کھری کھری سنتے۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ اسی وقت عمر نے اندر داخل ہو کر اطلاع دی اور ساتھ ہی انہیں باہر جانے کو کہا۔ وہ بی جان کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بی جان کے کہنے پر مجبوراً ہاتھ میں دلیے کا پیالہ لے کر وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ یہ دلیا کھا لیں، بی جان نے بھیجا ہے۔ اس نے باؤل اس کے قریب رکھا۔ جانتا ہوں بی جان نے ہی بھیجا ہوگا، مگر میں یہ دلیا تبھی کھاؤں گا جب تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گی۔ واٹ؟ وہ اچھلی، آپ کا دماغ تو درست ہے، میں کیوں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی؟ تو پھر ٹھیک ہے، اسے واپس لے جاؤ، وہ روٹھے پن سے بولے۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ اگر دلیا واپس لے جاتی تو پھر بی جان کو کیا جواب دیتی؟ اسے ان پر شدید تاؤ آنے لگا۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی۔ سوچ لو، بی جان اگر پوچھیں گی تو کیا جواب دو گی؟ انہوں نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے دلیا کھلانے لگی۔ اس سے پہلے مجھے دلیا کبھی اتنا مزیدار نہیں لگا، وہ شرارت سے بولے۔ اس کا دل چاہا پورا پیالہ ان کے سر پر انڈیل دے، جو اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ بابا سائیں کے کمرے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز نے اسے چند پل کے لیے حیران کر دیا۔ اس نے حویلی میں کبھی کسی کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ ایک تجسس کے زیر اثر وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ادا سائیں، محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ سردار شاہویر سے چھوٹا عمر زیاد کی آواز نے اس کے قدموں کو جیسے جکڑ لیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ محبت کرنا جرم ہے، مگر تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کسی صورت ہمارے قابل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے، انسانوں اور جانوروں میں انہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہروز خان ہمیں اپنی بہن کا رشتہ دے دے گا؟ اسے دشمنیاں پالنے کا شوق ہے۔ تم ابھی نہ سمجھو، ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان سے دشمنی ہماری آئندہ نسلوں تک جا سکتی ہے، اور میں اپنی نسل کو ورثے میں خون خرابہ نہیں سونپنا چاہتا۔ سردار شاہویر نے تحمل سے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا۔ کچھ بھی ہو ادا سائیں، میں صرف نور بانو سے ہی شادی کروں گا، اور میں نے آپ کو اس لیے تو شہر سے نہیں بلوایا تھا کہ آپ میرا ساتھ دینے کی بجائے بابا سائیں کا ساتھ دیں۔ عمر زیاد اپنی بات پر اڑا رہا۔ سردار شاہویر نے بابا سائیں کی طرف دیکھا، جو تھوڑی پہ ہاتھ جمائے گہری سوچ میں گم تھے۔ شاہویر چھوٹے بھائی کی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ وہ خود بھی اس کیفیت سے گزر چکے تھے، مگر یہاں وہ مجبور تھے، ورنہ کچھ بھی کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیاں لا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ وہ ان کی گفتگو کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اپنے لیے ہر حد پار کر لی اور اپنے بھائی کے لیے بے وجہ کی بحث سے سردار شاہویر دوگلے لگے۔ ہم کمزور تھے نہ، تو ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا، اب مقابلہ برابر کا ہے تو کیسے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اسے تنفر سے سوچا۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی خوبصورت قلعے میں بند ہو کر رہ گئی ہو۔ گھٹن کا احساس اتنا بڑا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر حویلی سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وہ سیوری حدوں پر پھیلے سبزے کو دیکھتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نہ جانے اس قید سے میں کب آزاد ہوں گی، اس نے اذیت سے سوچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کسی صورت اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی دفعہ اس نے سردار شاہویر سے شہر لوٹنے کو کہا، مگر وہ ہر بار ٹال جاتے۔ وہ اکتانے لگی، بیزار ہونے لگی۔ کسی کو اس کے احساسات کا خیال نہ تھا۔ سردار شاہویر نے اس سے سامنا نہ ہونے کے برابر ہو کر رہ گیا۔ نہ جانے وہ کن مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو وہ چاہتی تھی وہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ سردار شاہویر نے ہر دفعہ اپنی من مانی کی تھی۔ وہ نکاح نہیں چاہتی تھی مگر بے بس ہو گئی۔ وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی مگر یہاں بھی انہوں نے اسے بے بس کر چھوڑا۔ وہ گاؤں نہیں آنا چاہتی تھی مگر اسے مجبوراً آنا پڑا۔ سردار شاہویر اس پر ہر وقت اپنی مرضی ہی چلاتے آ رہے تھے۔ وہ یکسانیت سے تھکنے لگی مگر انہیں اس کی کیا پرواہ۔ وہ انہیں ظالم و جابر سمجھتی تھی مگر یہاں آ کر اس نے ان کا الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ بے انتہا محبت نچھاور کرنے والے نرم دل انسان کی حیثیت سے وہ اس کے سامنے آئے۔ ایک ایسا انسان جسے اپنے رشتوں سے بہت محبت ہو۔ جتنی زور زبردستی تھی وہ صرف اس کی ذات تک ہی محدود تھی، باقی سب کے لیے تو وہ سراپا محبت تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتے چلتے نہ جانے کتنی دور نکل آئی، جب سردار شاہویر کی گرجدار آواز پر سہم کر رہ گئی۔ بے ساختہ چونک کر ان کے غسیلے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے مادہ؟ تم یہاں کیسے پہنچی اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ آخر تمہیں عقل کب آئے گی؟ ہماری عورتیں یوں منہ اٹھا کر باہر نہیں نکل پڑتی۔ اگر تمہیں باہر آنا ہی تھا تو مجھ سے یا بی جان سے کہا ہوتا، مگر یوں تنہا گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ترشی سے بولے۔ اس کی کم عقلی پر انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔ حویلی میں میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، اس لیے کچھ دیر کے لیے باہر آ گئی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ تعصب سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگے۔ دل لگانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں حویلی قید نہیں بلکہ گھر لگے گی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز واپس چلیں، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔
उस वक्त वो उन्हें काफ़ी उलझी हुई दिखाई दी। उसकी कैफियत को समझते वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगे। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम वापस चलते हैं, चलो अब। और ख़बरदार, यूं आइंदा बाहर मत निकलना। वो संजीदगी से बोले तो वो चुप ही रही। हिलने की कोशिश मत करना सरदार साई, वरना हम गोली चला देंगे। उसी वक्त 7-8 नकाब पोशों ने उनके इर्द गिर्द हिसार खींचा। खबरदार, अपनी जेब में हाथ मत डालना, वरना मुझे गोली चलाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उनका अपनी जेब की तरफ जाता हाथ वहीं रुक गया था। रशीद, उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लो। मायदा सब के हाथों में गन देखकर थर थर कांपने लगी। सरदार शाबिर खुद भी परेशान हो गए, अपनी वजह से नहीं बल्कि मायदा की वजह से। क्या चाहते हो तुम? मायदा का हाथ थाम कर उसे करीब करते वो बेइंतहा संजीदगी से गोया हुए। सब बताते हैं सरदार साईं, पहले हमारे मेहमान खाने को चलिए। उनके हाथों में असला देखकर वो बेबस हो गए। ये सब क्या हो गया? वो एक कोठरी में बंद थे जब मायदा ने लरजती आवाज़ में पूछा, तुम्हें किसने कहा था हवेली से बाहर आने को? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ तुम्हारी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ली तुमने मायदा, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। वो दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे कमरे में टहलते हुए बोले। अभी तक वो मामला समझने में ही लगे हुए थे। मायदा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हरासा चेहरे को एक नज़र देखते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। प्लीज़ डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुम पर आँच भी नहीं आ सकती। उसके खौफजदा चेहरे को देखते हुए उन्होंने उसे अपनी ज़ात का मान दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त खटके की आवाज़ पर वो दोनों बुरी तरह चौंके। कुछ भी हो जाए मायदा, मगर तुम्हारे चेहरे पर नकाब रहना चाहिए। अपना चेहरा ढांप लो। उसने उसे चादर में छुपा लिया। शरोज़ खान, तुम? सरदार शाहवेर के खड़े होते हैरत से बोले। मायदा का नाजुक सरापा उनके तवाना वजूद के बिल्कुल पीछे मुकम्मल छुप गया। हाँ मैं सरदार साईं, मकारी से हंसते हुए वो इनके रूबरू आ खड़ा। वो उसके पीछे हथियारों से लेस कुछ चेहरे और नुमायाँ होते गए। किस लिए मुझे यहाँ लाया गया है? वो गुस्से और संजीदगी से बोले। आपको नहीं सरदार साईं, बल्कि आपकी शहरी बीवी को। खबासत से मुस्कुराते हैं उससे तस्दीक की। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सरदार शाहवेर बोले। नहीं बल्कि गरजे थे। मायदा थर थर कांपने लगी। फिर उनके चेहरे पर गुस्सीली नज़र डालते हुए बोला, अपनी औरतों के बारे में तुम्हें बात करना बकवास लग रहा है, मगर दूसरों की औरतों पर बुरी नज़र रखने को तुम क्या कहोगे? वो मामला और है, और उस वक्त जो तुमने करने की कोशिश की है वो या कर रहे हो वो गलत है। क्यों मामला और है सरदार साईं? और जो तुम्हारा छोटा भाई कर रहा है वो सही है? वो दूबदू बोला। तुम मुझे ये ना सिखाओ कि क्या गलत है और क्या सही। तुम लोगों ने हमारे घर की इज्जत पर बुरी नज़र डाली और हम तुम्हारे घर की इज्जत को ही उठाकर ले आए। वो फातिहाना अंदाज में बोला। अपनी ज़बान को लगाम दो शहरोज़ का, मैं किसी हाल में भी दुश्मनी नहीं चाहता, मगर तुम दुश्मनी में पहल कर रहे हो। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थी। हम दुश्मनी में पहल नहीं कर रहे बल्कि कर चुके हैं। आज मैं तुम्हारी बीवी का तुम्हारे सामने वो हाल। शहरोज़ खान, वो लबके और उसका गिरेबान थामकर जोर जोर से खींचा। शहरोज़ खान को लगा जैसे उसकी सांस तंग पड़ चुकी हो। फुर्ती से उसके आदमी उनकी तरफ बढ़े और उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनकी गिरफ्त बेइंतहा मजबूत थी। उनके हवास पर खून सवार था। शहरोज़ खान की आंखें उबलकर बाहर आ गईं। सब कुछ देखते हुए मायदा की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। अगर वो बर वक्त दीवार का सहारा ना लेती तो यकीनन ज़मीन बोस हो चुकी होती। वो सब के सब उन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे, मगर वो तो जैसे एक जुनून की जद में थे। आखिर एक झटके से शहरोज़ खान का कॉलर जड़ से उखड़ा और उसकी जान छूटी। उसके बंदे भी उन्हें काबू करने में कामयाब हो गए। शहरोज़ खान अपनी उखड़ी सांस बहाल करता काफ़ी देर तक खांसता रहा। इसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दो। उसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दो। काफ़ी देर के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। बहुत दम है ना तुम में? अभी देख लेता हूँ तुम्हारा दम। सरदार शाहवेर की आंखों से शरारे फूट रहे थे। उनका बस चलता तो वो उसे भी गोली से उड़ा देते। मायदा कोने में बैठी हवास खोने के करीब तर हो चुकी थी। बहुत प्यारी है ना तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत? उसने मायदा की तरफ देखते हुए कहा, जिसका रंग जर्द हो चुका था। सरदार शाहवेर रस्सियों से बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगे। शहरोज़ खां, मेरी बीवी के वजूद पर बुरी नज़र डाली तो अंजाम तुम्हारी आइंदा 7 नस्लों को भुगतना पड़ेगा। वो दहाड़े। अच्छा, उसने कहा लगाया। लो, तुम भी क्या याद करोगे? कुछ नहीं कहते तुम्हारी बीवी को, मगर उसके लिए फिर तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। यकलख्त वो उनकी तरफ मुड़ा। उन्होंने भस्म कर से अंदाज में उसकी तरफ देखा। अगर तुम अपनी बीवी की इज्जत चाहते हो तो तुम्हें 10 कोड़े खाने पड़ेंगे। तुम्हारे हाथ खुले होंगे, मगर तुम फिर भी कोई मज़ाहमत नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है? उसने यकदम पैंतरा बदला। हाँ मंजूर है मुझे, वो मजबूती से बोले, जबकि मायदा के होंठ फकत फड़फड़ा कर रह गए। खोल दो इसके हाथ, मैं भी तो देखो कितना दम है आखिर इसमें। वो तमसखराना बोला। 1 2 3। वो बड़ी बेदर्दी से उनकी कमर पर कोड़े बरसा रहा था और वो
کھلے ہاتھ ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کر رہے تھے۔ وہ وحشی بن چکا تھا، اس طرح کر کے اسے سکون مل رہا تھا۔ ان کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ مائدہ کی برداشت جواب دینے لگی، لگتا کوڑا اس کے جسم کو چیرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ وہ ادکھلے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بمشکل اٹھی۔ رک جاؤ وہیں پر مائدہ۔ وہ جیسے ہی ان کی طرف بڑھنے لگی وہ گرجدار آواز میں بولے، وہ وہیں سہم گئی۔ ان کے کپڑے خون آلود ہونے لگے۔ مائدہ کی حواس ساتھ چھوڑ گئے، وہ لہرا کر وہیں گر گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کا سر سردار شاویر کی گود میں دھرا تھا۔ اس نے متوحش نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ سردار شاویر نڈھال سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سرد سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے وحشت بھرے چہرے کو دیکھتے وہ دھیما سا مسکرائے۔ اس کی نظر ان کے کندھے پہ جا ٹھہری جہاں سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور زخم کا نشان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں مائدہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھاتے وہ بولے، مجھے معاف کر دیں شاویر، سب میری وجہ سے ہوا، مگر میرا یقین کیجیے اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں کبھی حویلی سے باہر نہ نکلتی۔ اسے اپنی لاپرواہی پر بے انتہا غصہ آیا۔ سردار شاویر نے اس کے سسکتے وجود کو خود میں سمو لیا۔ باقی سارا وقت وہ کسی ہراساں ہرنی کی طرح ان کے وجود میں چھپی رہی۔ رات 12 بجے کے قریب کھٹکے کی آواز پر دونوں چوکنے ہو گئے۔ اندر داخل ہونے والا ایک بوڑھا انسان تھا اور پھر جو کچھ اس نے کہا انہیں اس پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا نا کہ باہر کوئی نہیں ہے، آپ جائیں، وہ ایک دفعہ پھر سے بولا۔ مگر تم کون ہو اور ہماری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہیں یہ شہروز خان کی کوئی چال ہی لگی۔ میں عمر سائیں کا خاص بندہ ہوں، ان کے کہنے پر خفیہ طور پر شہروز خان کے ہر عمل پر نظر رکھ رہا ہوں۔ آپ وقت ضائع مت کیجیے سردار سائیں اور جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل جائیے۔ میں بھی چلتا ہوں، اگر انہیں مجھ پر شک ہوگا تو وہ مجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب شراب کے نشے میں دھت پڑے ہیں، آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ سردار شاویر نے صرف ایک لمحہ سوچا، پھر مائدہ کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اتنی جرأت کہ اس نے ادا سائی پہ حملہ کیا۔ وہ گھر آ چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے عمر پاگل ہی ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہروز خان کو جان سے مار دیتا۔ عقل سے کام لو عمر، بابا سائی نے اسے باہر لپکتے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ادا سائی اور بھرجائی کے ساتھ یہ سب کیا اور آپ مجھے عقل کی پٹی پڑھا رہے ہیں؟ وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں اور میں اسے زندہ چھوڑوں گا بھی نہیں۔ بہت شوق ہے نا اسے دشمنیاں پالنے کا، میں بتاؤں گا اصل دشمنی کہتے کس کو ہیں۔ وہ تو بپھرا ہوا شیر ہی لگ رہا تھا، کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ عمر، دشمنی تو انہوں نے ہم سے کر ہی لی ہے اور میں کب اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر پتر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرو، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ پہلے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو اور پھر سوچنا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ شاویر کی حالت تو میری بھی برداشت سے باہر ہے۔ بابا سائی نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی، ورنہ بڑے بیٹے کی حالت پر ان کے اندر بھی اشتعال کے بھانبڑ جل رہے تھے۔ عمر نے نور بانو سے کورٹ میرج کر لی اور پھر اسے حویلی لے آیا۔ حویلی کے تمام لوگ اس کی اس حرکت پر پریشان ہو گئے۔ وہ اس طرح ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا، سب کی سوچ اسی نقطے پر رک چکی تھی۔ چونکہ نور بانو اسے دل کی تمام تر گہرائیوں سے چاہتی تھی، اس لیے بھائی کی دشمنی پر اس کی محبت کو ترجیح دے بیٹھی۔ شہروز خان تو پاگل ہی ہو گیا۔ وہ پاگل کتے کی طرح اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بابا سائی کو جیسے ہی ان کی کارروائی کا علم ہوا، انہوں نے اپنے دوست ڈی ایس پی حشام سے پولیس کی مدد مانگی۔ ان کی حویلی سے باہر پولیس اسلحہ سے لیس آ کھڑی ہوئی۔ شہروز خان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا، اس لیے پولیس کو اپنے معاملے سے دور رہنے کو کہا۔ ڈی ایس پی حشام نے اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے اسے خبردار رہنے کو کہا اور یہ بھی کہ اگر وہ آگے بڑھے تو وہ گولی چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شہروز خان کے سر پر تو خون سوار تھا۔ وہ ہر صورت عمر کے تمام خاندان کو ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے انجام سے کانپ کر رہ جائیں۔ اس نے ڈی ایس پی حشام کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ڈی ایس پی حشام اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ ایک دم ہوا میں فائر ہوا اور گولی ڈی ایس پی حشام کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ نور بانو کیسی ہے؟ ابی جان نے نور بانو کے کمرے سے نکلتی ثانیہ سے پوچھا۔ دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر آئی ہوں، وہ فکر مندی سے کہتی ان کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ صدمہ بھی تو بہت گہرا پہنچا ہے، آہستہ آہستہ ہی صبر آئے گا، وہ دکھ سے بولی۔ اگر شہروز خان آرام سے مان جاتا تو کم سے کم اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ عمر اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس مقابلے میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا باپ دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ صحیح معنوں میں ان کا گھر اجڑ گیا۔
बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। बेशक पुत्र गुस्सा अकल को खा जाता है, इसलिए तो हमारे मजहब ने इसे हराम करार दिया है। बीजान तासुब से बड़बड़ाई। सरदार शाहवेर बगैर एक लफ्ज़ कहे उठे और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। बीजान ने मायदा को उनके पीछे जाने का इशारा किया तो वो भी उठ खड़ी हुई। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वो कमीज़ उतारे, हाथ में मरहम पकड़े खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके करीब आई और फिर उनके हाथ से मरहम पकड़ लिया। उन्होंने इस्तफहामिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। आप बैठिए, मैं आपको लगा देती हूँ। वो कुछ भी बोले बगैर आहिस्ता से बेड पर टिक गए। उनके ज़ख्म देखते हुए वो अंदर तक लरस गई। उसे याद आया जब कोड़ा पड़ता था तो सरदार शाहवीर के चेहरे पर कितने तकलीफ भरे तासरात उभरे थे, मगर वो किसी किस्म की मज़ाहमत किए बगैर सब सहते गए, सिर्फ उसकी इज्जत की खातिर। जब उन्होंने आपको मारा था तो आपको बहुत दर्द हुआ था ना? उनके ज़ख्मों को हाथ से छूते वो दुख से बोली। नहीं। उनका जवाब उसकी तवक्को के बरखिलाफ था। वह हैरान हुई, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? मगर फिर उनके अगले जुमले ने उसे साकत कर डाला। तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं 100 कोड़े खाने को भी तैयार हो जाता। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो उनके ज़ख्मों पर अपने लब रखती गई। सरदार शाहवेर अपनी जगह हैरत से बुत बन गए। आई लव यू शाहवेर, रियली लव यू, वो रोते हुए इकरार कर रही है। सरदार शाहवेर जैसे गहरी नींद से बेदार हुए। तड़पते हुए उन्होंने रुख उसकी जानिब मोड़ा और फिर हाथों के प्याले में उसका पुरनम चेहरा भरते हुए बोले, एक बार फिर से कहो मायदा। उस एक जुमले को सुनने के लिए मेरे कान कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोझल आवाज़ में बोले तो उनकी शिद्दत के आगे उसके होंठ फ़कत फड़फड़ा कर रह गए। प्लीज़ मायदा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उनके लहजे में अजीब सी तड़प महसूस करते आखिर से बोलना पड़ा, आई लव यू शाहवेर, आई लव यू। ओ मेरी जान मायदा। उन्होंने उसे खुद से करीब कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। नम होती आंखों के साथ वो गोया हुए, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। अज खुद रफ्तगी से उन्होंने उसके वजूद की नरमाहट को दिल से महसूस किया। फ़र्त मोहब्बत से उनकी आवाज़ कँपा कर रह गई। आप मेरी इज़्ज़त के रखवाले हैं शाहवेर, और जो शौहर अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत करे वो नफ़रत करने के नहीं बल्कि मोहब्बत करने के काबिल है। और मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, शदीद मोहब्बत। वो चेहरा उठाते हुए नम आंखों से मुस्कुराई। सरदार शाहवेर को लगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है। उसके बालों पर होंठ रखते हुए उनकी आंखों से चंद अनमोल मोती टूटकर उसके बालों में कहीं जज्ब हो गए। तुम सारी उम्र मुझे अपनी इज्जत का रखवाला ही पाओगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए। रात की तारीकी चारों ओर छा चुकी थी और खिड़की के बाहर चांद भी उनके मिलन पर झूम रहा था। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मेरी आप लोगों से एक बार फिर यही गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।